बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको। उलमा कराम के साथ हमारी नशिस्त होती है। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा गाए बगाए, आप अपने सवालात भेज सकते हैं, कोशिश करेंगे उनके जवाबात लेंगे उलमा कराम से इंशाअल्लाह। जनाब क़िबला मुफ्ती आमिर साहब, मौलाना कुमैल मेहदी साहब, मुफ्ती सुहेल साहब, मौलाना इमरान बशीर साहब तशरीफ़ फरमाएं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बगैर तमहीद के फ़ौरन चलता हूँ पहले सवाल की जानिब। चलाइएगा, पहला सवाल चलाइएगा, मुफ्ती आमिर साहब बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाहिद अर्ज़ कर रहा हूँ दुबई से। मेरा उलमाए कराम से सवाल ये है कि हम जॉब हासिल करने के लिए CV प्रिपेयर करते हैं या इंटरव्यू देते हैं, तो कुछ चीज़ें हम ऐसी शामिल करते हैं बीच में जिसका हमारे तजुर्बे से असल में कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। इस सूरत में हासिल होने वाली जॉब से कमाया हुआ रिस्क क्या शरई हैसियत रखता है, क्या वो हलाल होगा या हराम? ठीक है, ठीक। अगर वीडियो तो उसको दिखा भी दें, चले वो अच्छा देख लिया, ज़ियारत भी कर लेंगे। ठीक जी। वो कह रहे हैं जी CV में कुछ ऐसा लिख दिया कि जो मतलब हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, तो वो क्या होगा उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, CV में ऐसी चीज़ शामिल करना जो इनके एक्सपीरियंस में नहीं, ये नाजायज़ और गलत है, ये झूठ है, ये धोखा है। लेकिन जो इनको जॉब मिलती है और जो सर्विस करते हैं उसकी कमाई बिल्कुल दुरुस्त है। सही, बशर्ते कि इनको जो जॉब डिस्क्रिप्शन मिली हुई हैं, इनकी जो JDs हैं, उसमें उस झूठ का ताल्लुक ना हो। यानी उनको जो काम दिया गया है वो काम आता ही नहीं है, उन्होंने उसमें शामिल किया था और वो काम ख़राब कर रहे हैं। तो CV में लिख दिया मेरा 8 साल तजुर्बा है, तजुर्बा था 2 साल का। अब कोई तो नहीं मालूम कि मालिक ने जो हायर कर लिया है वो 8 साल से मुतासिर होकर किया है कि नहीं किया है। ये जो सूरत आपने बताई, इस सूरत में उनकी जॉब दुरुस्त हो जाएगी, कमाई, मगर वो लिखा उसका गुनाह मिलेगा। गुनाह है, सही, मना है। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों को जो है वो सवाल में लाना, ये सोच भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये तो फ़िक़ही से ज़्यादा एक इखलाक़ी मसला भी है कि ना, ठीक होगा। हाँ, लेकिन झूठ तो बहरहाल एक फ़िक़ही मसला भी बन जाएगा। हाँ, सही, बिल्कुल सही है। यानी मैं उस तनाज़ुर में कह रहा था कि शायद फ़र्क इतना ज़्यादा इसमें है। सही है, बिल्कुल सही है ना। हाँ, सही, बिल्कुल ठीक। मैं अगला सवाल पूछता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। दिखाइएगा जी, अगला सवाल दिखाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं दुबई से बात कर रही हूँ। मेरा बेटा अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया सिडनी यूनिवर्सिटी में गया है। वहाँ से जुमे की नमाज का मसला दरपेश आ रहा है, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी की क्लास 1 बजे ख़त्म होती है और नमाज 1:15 बजे है और मस्जिद तक का फासला तकरीबन 30 से 40 मिनट तक का है और वहाँ से इलाके में एक ही मस्जिद है, तो वो जुमे की नमाज अदा नहीं कर पा रहा। तो प्लीज़ रहनुमाई फरमाइए कि जो है वो किस तरह अपनी जुमे की नमाज अदा करें। अच्छा, आपसे तो बहुत मुताल्लिक़ हो गया। आप ऑस्ट्रेलिया से ही हैं, मेलबर्न से हैं, और इसमें मुझे अंदाज़ा है कि राय मुख्तलिफ होगी। आप फ़िक़्ह जाफ़रिया के एतबार से बताइए पहले, फिर मैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का नाम है तो मुझे सामने फ़ौरन हमारी जाने बिल्कुल। इसमें अर्ज़ी है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान या अमेरिका है, कोई भी जगह, शरई मसला ये है कि वाजिब तख़य्यरी है ये फ़िक़्ह जाफ़रिया में, यानी ऑप्शनल एक वाजिब है, इख्तियार है आपके पास कि आप ज़ोहर पढ़ें या जुमा पढ़ें। सही। तो अगर वो ज़ोहर पढ़ लेते हैं तो शरई वजीफ़ा तो उनका पूरा हो जाएगा, और जुमा पढ़ेंगे तब भी शरई वजीफ़ा पूरा हो जाएगा। लेकिन जुमे के लिए एक मसला जो इस वक्त के फ़ुक़हा बयान करते हैं वो ये है कि जो अव्वल वक्त है ज़ोहर का, मसलन अगर 12:30 बजे, विदिन 45 मिनट्स खुतबा और नमाज ख़त्म हो जानी चाहिए, तो वो किफ़ायत कर जाएगा जुमा। अब ज़ोहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना जुमा पढ़ा तो ज़ोहर भी, क्योंकि वो जुमे का एक्चुअल वक्त वही है। राइट। सिस्तानी का फतवा ये। ठीक। तो अब जब वो 45 मिनट्स एक्सीड कर जाए तो अगर कोई जुमा पढ़ता है तो फिर वो एहतियातन ज़ोहर भी पढ़े। जैसे कि कराची में तकरीबन तमाम मसाजिद में राइज ही है, इसलिए कि यहाँ पर एक खास वक्त 1-1:15 बजे ऑफिस टाइमिंग्स की वजह से होता है जुमा, और उसका खुतबा उसके बाद जो है ना वो ताखीर हो ही जाती है। तो तकरीबन लोग ज़ोहर पढ़नी ही है आम तौर पर तकरीबन लोग एहतियात के मुताबिक ज़ोहर पढ़ते ही हैं। तो अगर वो 45 मिनट से ऊपर चला जाता है तो फिर तो उन्हें ज़ोहर भी पढ़ना पड़ेगी और जुमा भी पढ़ लें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन ज़ोहर साथ में पढ़ना पड़ेगी। लेकिन इन दिस केस तो ये भी जवाब मैं सही कह रहा हूँ होगा कि जनाब जुमा पढ़ लें तो बहुत फजीलत है, लेकिन अगर आप जुमा मिस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज़ोहर का टाइम तो है ही, आप ज़ोहर पढ़ लें, है ना? ऐसे ही है ना? बिल्कुल। वाजिब तहरीरी है। इसमें एक बात और भी है कि खुद अगर ज़ोहर पढ़ रहे हैं वो, तो जुमे के दिन वैसे ज़ोहर जो है वो इख्फाती नमाजों में से, यानी अगर फुरादा कोई पढ़ रहा है तो अलहम्द और सूरा उसे आहिस्ते आवाज़ में पढ़ना है, लेकिन जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज में ऑप्शन मिल जाता है, बल्कि मुस्तहब है कि अलहम्द और सूरा वो बुलंद आवाज़ से पढ़ ले। राइट है। इसमें कोई राय मुख्तलिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वबारिक वसल्लम। हमारे यहाँ यह है कि जुम्मतुल मुबारक की तमाम शराइत पाई जाएँ तो जुम्मा फ़र्ज़ है। हाँ, वाजिब नहीं छोड़ा बगैर किसी उज़्र के तो गुनाहगार है। जी बिल्कुल। और जुम्मे का इनकार करने वाला हमारे यहाँ दायरा इस्लाम से खारिज है।
انکار کرنے سے کیا مراد ہے کہ بھائی جمعہ کوئی نماز نہیں ہے, کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایسی طرح کیونکہ ضروریات دین کا انکار ہو جائے گا نا, کہ کوئی کہے کہ جمعہ ہے ہی نہیں, تو پھر وہ تو اچھا صحیح, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کے بیٹے کے ساتھ جو مسئلہ ہے, کیونکہ یہاں پر تو کراچی میں, پاکستان میں ہر 10 قدم میں مسجد آپ کو مل جائے گی. یو ایس اے میں یا آسٹریلیا میں ایسا نہیں ہے, ڈسٹینسز بہت ہیں ان کے یہاں بھی, بڑا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بڑا کافی فاصلہ ہوتا ہے. تو اب اگر ان کے بیٹے یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر وہ کام کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں ان کو درخواست دیں کہ بھئی مجھے آپ پہلے چھوڑ دیں, پہلے چھٹی دے دیں, آپ جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں پہنچ جائیں, یا پھر وہاں کہیں اور مسجد ہے یہ اہتمام ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اور وہاں 1:15 بجے جماعت ہے اور ان کے بیٹے کے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہے, پوری ایفرٹس کر چکے ہیں, تو اس کے بعد اب ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ ظہر پڑھ لیں, جمعہ ان کے لیے ساکت ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. 3 جمعے نہ پڑھنے سے کیا ان پر وہ لاگو نہیں ہوگا؟ ایک عام آدمی ہے جی جی ہاں, 3 جمعے جس نے جان بوجھ کر سب کچھ ہے اور چھوڑ دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نفاق کی مہر لگا دیتا ہے. لیکن وہ ان معنوں میں تو نہیں ہے نا کہ دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا, وہ ان معنوں میں, یعنی بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے. یہاں پر جو بہت زیادہ ناپسندیدگی ہے اس کا اظہار ہے. ہاں بالکل, یہ بات, اس بات کی شدت سمجھانے کے لیے کہا. عمومی طور پہ بتائیے گا مولانا صاحب, کیونکہ ظاہر ہے فقہی حوالے سے رائے میں تھوڑا سا اختلاف ہو بھی, تو بھی اس مسئلے میں, اور میں نے ہر مسئلے میں دیکھا ہے, کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک رائٹ اور ایک لیفٹ پہ جا رہا ہو, کہ ایک کہہ رہا ہو جمعہ پڑھنا بہت ہی اچھا ہے, دوسرا کہہ رہا ہو کہ نہ پڑھے تو بہتر ہے. تو عمومی طور پہ آپ بتائیے گا کہ کتنی کوشش کرنی چاہیے ایک انسان کو کہ نماز وقت پہ اور باجماعت اور مسجد میں جا کر ہی ادا کرے, اس کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے خواتین اور بچوں کا خطرہ نہ ہو, ڈر نہ ہو, تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں جان بوجھ کر جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں, ایسے گھروں کو جلا دیا جائے. یعنی اس حد تک تاکید فرمائی گئی, اور یہاں تک فرمایا گیا کہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے, یعنی فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا جماعت کے ساتھ, بلکہ یہاں تک فرمایا ایک حدیث میں, من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی, جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں, براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. اللہ اس کو منافقت سے بھی بری فرما دیتے ہیں اور جہنم سے بھی بری فرما دیتے ہیں. کیا کہنا ہے, جزاک اللہ. مفتی صاحب, وہ 40 دن سے زیادہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں, یہ شراب یا کوئی اور گناہ اس میں کیا یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ سے ایک دفعہ سرزد ہو گیا تو اگلے 40 دنوں تک نماز قبول نہیں ہوتی, یا اگین یہ بھی اس گناہ کی شدت سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ یہ ایسا ہے کہ 40 دن تک تو آپ کے اعمال ہی گئے, یہ ہے, یا پھر آپ کی نماز فقہی طور پہ ہو نہیں 40 دن, کیا ہوتا ہے؟ نہیں, فقہی طور پہ نماز ہو جاتی ہے. صحیح. اگر کسی نے شراب پی اور اس کے بعد ہوش میں آ گیا, یعنی یہ نہیں ہے کہ پی لی سب 40 دن تک نماز بھی چھوڑتا رہے, کہ اب تو ایسی کوئی چھوٹ نہیں دی گئی ہے. کہا گیا ہے قرآن میں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ, تو اس وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال نماز آپ کے اوپر فرض تھی, تو نشے سے دوبارہ سے آپ کو باہر آنا پڑے گا, تو نمازیں آپ کو جو ہے وہ فرض ہیں, وہ آپ نے پڑھنی پڑیں گی اور وہ ادا ہو جائیں گی. یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اس حرام میں یہ شراب بھی شامل ہے. ہاں صحیح. تو لیکن اگین میں اپنے سمجھنے کے لیے پوچھا کہ یہ باتیں اس گناہ کی جمعے کی طرح شدت سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے نا, یعنی اگین یہ تو نہیں ہے نا کہ اب یہ عمل ہو گیا تو اب 40 دن تک دعا ہی نہیں کرو یار, چونکہ قبول تو ہونی نہیں ہے. یہ شدت سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنا ناپسندیدہ ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کتنے ایسے گناہ گار ہیں, اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے. بندہ شرمندہ ہو جائے گناہ کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی دعا کو قبول کر لے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, اور واقعی بڑا غفور و رحیم ہے. تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ شدت سمجھانے کے لیے ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ریموو کر دے. صحیح, بالکل صحیح. سوال چلے گا, اگلا چلے گا سوال. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں, اور کل کا واقعہ ہے کہ ایک باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو گولی مار دی گئی. اس بارے میں اگر کچھ علماء کرام فرما دیں, اپنی رائے دیں کچھ, کہ شاید آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر, آپ کی باتیں سن کر کوئی جو ہے وہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا کچھ خوف پیدا ہو کہ یہ جوان بچوں کو اس طرح سے مارنا چھوڑ دیں. تو علماء کرام ذرا اس کے متعلق تھوڑی وضاحت فرما دیں. یہ آپ معلوم ہے نا, کل کا واقعہ ہے, وہ دکان میں جب باپ آیا ہے تو یہ کر رہے تھے,
اس کے سامنے باپ کے سامنے بیٹے نے تھوڑی مزاحمت کی ہے, باپ کے سامنے بیٹے کو گولیاں ماری اور مر گیا ہے وہیں پہ. اور یہ ہر دوسرے دن کا تماشا ہے یہ, مطلب خیر اس پہ تو 1 گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. انہوں نے بڑی معصومانہ بات کی کہ شاید کوئی بدبخت دیکھ رہا ہو تو شاید اس کو کچھ شرم آ جائے, کچھ کہہ دیں. میں تو صرف آیت پڑھوں گا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. اب نصیحت کا تو شاید اثر نہیں ہوگا, ہاں قصاص میں حیات ہے. واہ واہ, اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے. اس میں رحم دلی ایکسٹریمزم لگے گی نہیں, وہ جو کر رہا ہے وہ بھی ایکسٹریمزم ہی ہے نا. قصاص میں حیات ہے, جب تک کہ آپ قصاص نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرے کو حیات ملنے ہی نہیں والی. یہ قرآن نے فارمولہ بتایا, قرآن نے فارمولہ بتا دیا, جب تک آپ اس سے دور رہیں گے تو معاشرہ مردہ ہوتا رہے گا, یہ ہوتا رہے گا سب کچھ. آپ 10 لوگوں کو سزا دے دیں, پھر دیکھیں 11واں کیس کیسے ہوتا ہے. سزا پتہ ہوتا ہے چھوٹ جاؤں گا کچھ نہیں ہوگا, اس لیے وہ ہمت کرتا ہے. اس لیے, اور اس کے بعد پھر اس میں اوپر تک کنیکشنز بھی ہوتے ہیں. یہ بھی سب کی جانی پہچانی بات ہے کہ جناب آپ جو سنیچنگ کر رہے ہیں تو جناب کہیں پر اور آپ کا کنیکشن ہے, اس سے اوپر کہیں اور سلسلہ جا رہا ہے. تو پھر کون پوچھنے والا اور پکڑنے والا. وہ جو حادثہ پیش آیا تھا, وہ کچھ 5-6 جوان تھے, وہ آ رہے تھے خیرپور سے کراچی, یہ تقریباً 1 مہینے پہلے کی بات ہے, اور ان کو جو ہے وہ سامنے سے گاڑی آئی, اس نے 140 پر رانگ وے پر آتے ہوئے 5 جوان مر گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں. بعد میں یہ لوگ پہنچے وہاں کراچی سے سندھ کی طرف, زین ترابی صاحب تھے اور خواجہ علی قاسم صاحب تھے, بچہ بھی تھا, بڑا پیارا ہے, بڑا معصوم بچہ, جی جی, اور جو ہے وہ شہید حسن ترابی صاحب کے بیٹے حسن ترابی صاحب کے ساتھ. بالکل. اب وہ وہاں جب پہنچے تو پتہ چلا کہ جو ملزم ہے اور قاتل ہے وہ ایس ایچ او صاحب کے گھر میں ہے, انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے. یہ تو عالم ہے یہاں پر. تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, جب تک یہ قصاص کا قانون نہیں ہوگا اس وقت تک تو یہ آ کے مارتے رہیں گے, ڈمپر جو ہے وہ کچلتے رہیں گے, ٹارگٹ کلرز آ کے کلنگ کرتے رہیں گے, یہ سب کچھ ہوتا رہے گا, دہشت گردی ہوتی رہے گی, بم دھماکے ہوتے رہیں گے, جب تک آپ اس قانون پہ نہیں آئیں گے. اس کی تائید ہے. ویسے میں چاہوں گا اس پہ کہ تو باقی ٹھیک بات نہیں کہ اب یہ بات نصیحتوں سے اب ہونی ہوتی ہے تو حل ہو چکی ہوتی, اب اس پہ ایگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی. تائید ہے آپ کی بھی یہ سمجھتے ہیں؟ بالکل تائید ہے. دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معاشرہ جو ہے وہ کفر کے ساتھ چل سکتا ہے, ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا, ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے. یہ جو قرآن کا قاعدہ ہے, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اس کی سزا یہ, اس کی سزا یہ, باقاعدہ لوجک بتائی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ, یعنی یہ جو انصاف کے جو دعوے دار ہوتے ہیں, باقاعدہ ججز, وکلاء, ان کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ تمہاری سوسائٹی کی بقا اس میں ہے کہ تم سزاؤں کو نافذ کرو. اگر سزائیں نافذ نہیں کرو گے تو مجرم دن دناتا پھرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ تم سے پچھلی قومیں تباہ اس طرح ہو گئی کہ ان میں کوئی ادنا درجے کا شخص اگر جرم کرتا اس کو سزا ملتی, اعلیٰ درجے کا کرتا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی. آج ہم اگر اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو اس حدیث کی زد میں ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی بھی تباہ ہو رہی ہے, بالکل تباہی کی طرف ہے. بالکل صحیح, بالکل. اب ابھی اتفاق سے 2-3 دن پہلے پتہ نہیں اس سیگمنٹ میں, افطار کے سیگمنٹ میں, یہ سوال میں نے ویسے ہی کیا تھا کہ اکثر لوگ وہ جو بیچاری جو فضائی میزبان ہوتی ہیں, ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں, وہ آپ اس لڑکی پہ, مطلب میری کیا حیثیت ہے کسی میں رحم کھاؤں, لیکن وہ اپنے گھر سے ایک عزت دار طریقے سے کمانے نکلی. آپ 20 مسافروں کے سامنے اس میں اونچی آواز میں بات کر کے کیا جھاڑو بھائی. اگر آپ کو ایئر لائن سے پرابلم بھی ہے تو ایک بدتمیزی لوگ کرتے ہیں. اب یہ آج کا واقعہ ہے, شاید آپ نے خبروں میں دیکھا ہو, وہ ایک ایئر ہوسٹس سے بدتمیزی کرتے ویسے تھے کہ اس کی ناک پہ گھوسا مار کے خون کر دیا, لہو لہان کر دیا اس کو, اور وہ ایک بااثر آدمی تھا وہ. اور جناب وہ ایئر لائن نے اس کو بعد میں حراست میں لیا, تو وہ بہت بااثر آدمی تھے. تو ہیڈ لائن یہ چلی, معافی نامہ لکھنے کے بعد چھوڑ دیا گیا. اب وہ معافی نامے کیسے ہوتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے. یہاں تو جس ماں کے سامنے اس کا بیٹا مارتا ہے وہ ماں بھی بیچاری معافی نامہ لکھ کے دیتی ہے, چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ معافی نامہ نہیں لکھ کے دوں گا تو کل دوسرا بیٹا بھی جائے گا, تو ہمیں پتہ ہے. تو یہ تو بے شرمی کا عالم نہیں. میں سوری میں شاید جذباتی ہونے کی کیا اب اس میں, ہم اتفاق سے پرسوں ہی بات کر رہے تھے یہ والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جذباتی بات نہیں کی ہے, یہ حقیقت ہے. اور بات یہ ہے کہ معافی نامہ کس بات کا, معافی نامہ کیا اس نے دل سے لکھ کر دیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ, جس اس کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے اسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچایا جائے, الا یہ ہے کہ جو مظلوم ہے وہ خود معاف کر دے. اچھا ہوتا کیا ہے جیسے آج سوری بات کروں, آج شب ضربت حضرت علی, تو یہی تھا نا کہ اگر ایک وار کیا ہے تو ایک وار کیا جائے اس پہ, یہی فارمولا تھا. یہی فارمولا ہے نا. زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ چھوڑ دیا جاتا تھا, باثر اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ ایکسٹریمزم نہیں, یہ قرآنی تعلیم ہے. بالکل تعلیمات ہے, اور یہ اصل حقیقت سے قریب تعلیمات ہے, تاکہ کسی کی جرت ہی نہ ہو کہ کسی پر ظلم کرے. دوسری بات جو آپ نے اس سے پہلے فرمائی,
قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ یہاں پر حکمران کی ثوابدید پر ہے کہ یا تو اسے قتل کرو یا سولی چڑھاؤ یا مخالف سم سے اس کے اعضاء کاٹو، ہاتھ اور پاؤں، یا زمین بدر کر دو، یہ تمہاری ثوابدید ہے، لیکن چھوڑنا مت۔ کیوں کہ انہوں نے اس طرح کر کے یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ مجھ سے جنگ ہے اور آپ اسے چھوڑ رہے ہیں، معافی نہ آپ معاشرے کو اور زیادہ مظلوم کر رہے ہیں اور ظلم پھیلا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس کا سدباب ضرور کرنا چاہیے۔ آخری ایک بات، ایک آرگومنٹ اس میں زیرو ٹالرنس، بالکل آخری ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا تھا، دیکھیں جی غربت بھی اتنی ہے نا اصل میں، بیچارے کہ گھر پہ کھانے کو نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، بالکل غربت ہے اور اس کی ذمہ دار حکومت بھی ہے، میں بالکل اس میں کسی کو بری ذمہ کر رہا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر غربت کی وجہ سے یہ بندہ کر رہا ہے تو ذرا دبئی میں بھی چھین لینا 4 موبائل، مطلب یہی بیچارہ جب دبئی میں جب غریب ہوتا ہے تو وہاں بھی وہاں تو تھپڑ بھی نہیں مارتا کسی کو، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا۔ تو یہ جرت تو اس لیے کر رہا ہے نا کہ لالسنس ہے، بھائی غربت نہیں آرگیومنٹ ہے، لیکن یہ وجہ تو نہیں سکتی کہ بیچارے کا بچہ بھوکا تھا اس نے کسی اور کا بچہ مار دیا، بھائی وہ بھی انسان کا بچہ تھا تو وہ بھی کسی جانور کا بچہ تو نہیں ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث میں جو اصول اور قواعد اور حدود اللہ جو بیان ہوئے ہیں، اگر ہم اس کو سامنے رکھ لیں تو اللہ کی قسم یہ سارے معاملات جتنے بھی دغا فساد ہو رہے ہیں ختم ہو جائیں۔ چور، ڈکیٹ، نشہ کرنے والا اور زنا کرنے والا اور کسی پر زنا کی تہمت لگانے والا، اس کی شریعت نے معافی کی شک ہی نہیں دی۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے چوری کی ہے تو چوری کرنے والوں کو معافی کی گنجائش ہی نہیں دی کہ کوئی آپ کی چوری ہوئی تو آپ اس کو معاف کر سکیں، نہیں، اس کو سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ ایسے ہی جس نے قتل کیا ہے اس کو بدلہ اور 3 صورتیں بتا دی گئیں، اور کسی کے اوپر کسی کی عزت پہ الزام لگاتا ہے، اس کو بے عزت کرتا ہے، تو فرمایا اس کو بھی سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ کسی پہ بہتان لگاتا ہے تو اس کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے، اس کے ذریعے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا اور عزت کو اچھال دینا، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک مثال دیتا ہوں، جن ممالک میں ان چیزوں پر سزائیں ہیں وہاں پر آپ دیکھیں نہیں کرتا کوئی، یعنی گولڈ کی جو شاپس ہے وہ کھلی بھی ہوتی ہیں، کوئی نہیں، اور ایگزیکٹلی دیکھتا بھی نہیں ہے، وہاں کا غریب آدمی ڈکیتی نہیں مارتا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر سے کہ ظالم کی بھی مدد کرو مظلوم کی بھی، کا مظلوم کی تو مدد کریں، ظالم کی کیسے کریں؟ کا مظلوم کی مدد کرو اس کی حمایت کر کے، ظالم کی مدد کرو اس کا ظلم روک کے۔ تم اس کا ظلم روکو گے تو ایک تو ظالم کی مدد بھی تاکہ عذاب سے بچ رہا ہے، دوسرا یہ کہ معاشرے کی مدد ہے یہ، اور تیسری بات یہ کہ یہاں پر ہم یہ بات تو کر رہے ہیں لیکن ان جج صاحبان کو بھی ایسے کتنے کیسز ہوتے ہیں کہ جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے ہیں، 2-2 سال تک جج حاضر ہی نہیں ہو رہا، اور وہ عدالت میں کھڑے کے کہتا ہے میں نے مارا ہے اور ماروں گا جی، اچھا چھوڑو گے تو اور ماروں گا کہتا ہے، اور وہ چھوٹتا ہے اس کے بعد اور مارتا بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ وہ جو ہمارے منصفین ہیں ان کو اپنی ظاہر سی بات ہے اپنی پڑی ہوتی ہے تو وہ ان کو کہتا ہے بھائی میرا بیٹا مارا جائے گا، کیونکہ تو سسٹم اس طرح کا ہے۔ آخری بات یہ جو علامہ صاحب نے کہا نا کہ معاشرے کی بھی مدد ہے، ہمیں یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ کسی بھی عام آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہ جو کامن مین ہے یہ اس کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ مطلب یہ کہیں کہ یار فلاں کے ساتھ ایسا ہوا شکر ہے میں بچ گیا، یہ جو عام لوگ سوسائٹی کے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی پھر یہ کل ہو سکتا ہے، اگر آج اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی سب لوگوں نے مل کر۔ میں آخری بات یہ کہوں گا کہ عام طور پر ہماری عوام الناس یہ کہتی ہے کہ سسٹم ٹھیک ہوگا تو ہم ٹھیک ہوں گے، یہ بات یکسر غلط ہے، ہم ٹھیک ہوں گے تو سسٹم ٹھیک ہوگا۔ صحیح ہے، بریک پہ جاتے ہیں۔ میں نے اس شہر میں ایک ایسی خاتون کا انٹرویو کیا جنہوں نے مجھے بتایا کہ میرا اتنے سال کا بیٹا تھا، اس کو فلاں نے مار دیا۔ میں نے کہا قاتل کو جانتی؟ کہتی بیٹا جانتی کیا، وہ قاتل جو ہے وہ ابھی بھی روزانہ گھر کے نیچے سے جب گزرتا ہے تو اسکوٹر کا سائلنسر یوں زور کر کے گزرتا ہے۔ اب آپ سوچو ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بیٹے، تو میں نے کہا کہ آپ نے رپورٹ کیوں نہیں درج کرائی؟ انہوں نے کہا بیٹا اس لیے کہ میرا دوسرا بیٹا 22 سال کا ہے، یہ اس کو بھی مار دیں گے، تو یہ حال ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی معافی نامہ ہو گیا جی، تو کیا پھر بکواس ہی ہے۔ ہم ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے